السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. صدق الله ورسوله. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدھا کر بس. یہ تھے شیخ احمد حسین جو قرأت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اب میں ایک اور کمسن قاری قرآن حبیب محسن بن عبد القادر رفیع سے ملتمس ہوں اور قرأت کلام پاک پیش فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حضرت قبلہ حبیب مصطفیٰ بن حسن العجوز صاحب سے وہ نعت یا مقابلہ پیش کروں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ تیرا ذکر ہو تو جزا ملے. یا رسول اللہ تیری فکر ہو تو شفا ملے. یا رسول اللہ تیرا نام لوں تو بقا ملے. یا رسول اللہ تجھے تھام لوں تو رب ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرا ذکر ہو تو جزا ملے. یا رسول اللہ تیری فکر ہو تو شفا ملے. یا رسول اللہ تیرا نام لوں تو بقا ملے. یا رسول اللہ تجھے تھام لوں تو رب ملے. سبحان اللہ. تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، حب رسول میں تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. سلام علیکم. سبحان اللہ.
अब मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना हबीब सुहेल बिन सईद अलैहिद्दुरुस साहब से वो दर्स का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़्ज़लीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हबाइब व सादात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामिईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दर्स हमारा सुनन जुमा या जुमा की सुन्नतों के बारे में चला था। आज इंशाअल्लाह अज़ान और इक़ामत का बयान शुरू करते हैं, जो कि हर नमाज के लिए ज़रूरी अमर है। नमाज की जो ख़ारजी सुन्नतें हैं, एक होती हैं नमाज या खुतबे की या जुमा की अंदरूनी सुन्नतें, दाखिली सुन्नतें जिसको कहते हैं। दाखिली सुन्नतें यानी कि आपको दौरान नमाज या दौरान खुतबा क्या चीज़ें सुन्नत हैं, वो आप जब शुरू कर दें नमाज तो क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसका ज़िक्र कर चुके हैं कि सुन्नत नमाज़ों की सुन्नतें क्या हैं, नमाज के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें नमाज के अंदर सुन्नत हैं। वो चीज़ें दाखिली सुन्नतें कहलाती हैं जिसको आप नमाज के अंदर करते हैं। ख़ारिजी सुन्नतें यानी कि नमाज के बाहर की सुन्नतें, यानी आप अभी नमाज शुरू नहीं किए लेकिन उससे पहले भी चंद सुन्नतें होती हैं। तो नमाज की जो ख़ारिजी सुन्नतें हैं वो दो हैं, और वो हैं अज़ान और इक़ामत। नमाज में दाखिल होने से पहले बतौर किफ़ाया दो काम अज़ान और इक़ामत सुन्नत हैं। अज़ान और इक़ामत फ़र्ज़ नमाज के लिए मसनून है। अज़ान और इक़ामत ये दोनों ही सुन्नत किफ़ाया भी हैं। एक वक्त और एक मकाम पर एक शख्स के अज़ान देने और इक़ामत कहने के बाद उस जमात के दूसरे अशख़ास के लिए अज़ान देना और इक़ामत कहना मंदूब यानी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये होता है कि हम अगर कभी जलसे वग़ैरह चलते हैं, कभी कुछ बयानात चल रहे हैं, कुछ नशिस्त चल रही है, अज़ान की आवाज़ आती है, तो लोग इल्म ना होने की वजह से लोग जो है जलसों में वग़ैरह में या तो ख़ुद में अपनी खाम ख़याली का शिकार हो जाते हैं और बुरा कहने लग जाते हैं कि इतने बड़े उलमा हैं, फ़लाँ हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन अज़ान का एहतराम नहीं वग़ैरह नहीं। तो देखिए ऐसी नशिस्तों में ख़िताब के बाद या नशिस्तों के बाद अज़ान और जमात का अहतमाम हुआ करता है आम तौर पर। तो वैसे मकामात पर आपका हर अज़ान के लिए ख़ामोश बैठना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अज़ान एक तो सुन्नत किफ़ाया है, तो हर अज़ान के एहतराम में ख़ामोश नहीं बैठेंगे। हर मस्जिद से अलग अलग वक्त में अलग अलग मौक़िफ़ में अज़ानें सुनाई देंगी, तो क्या आप हर एक के लिए सुनते हुए ख़ामोश बैठेंगे? तो ऐसे तो आपको कोई भी काम करना मुश्किल हो जाए। तो आप अपने इनफरादी अमल में तो जब मसरूफ़ होते हैं तो कुछ नहीं सोचते, अज़ान की फ़िक्र नहीं होती, अज़ान हो भी जाती है और सुनाई नहीं देती। और बिलख़ुसूस इजलास में ख़िताबात वग़ैरह के वक्त में तो अज़ानों का बड़ा ख़याल रखते हैं, ये भी गलत है। तो अगर ऐसे इजलास में ख़िताबात के बाद जमात का वक्त दिया जाए तो भी सही है, या किसी एक अज़ान के सुनने के लिए एहतरामन ख़ामोश बैठ गए तो वो भी काफ़ी है। उसके बाद और अज़ानों के लिए ख़ामोश बैठना लाजिम नहीं है। इसी तरह किसी भी एक मकाम पर किसी एक शख्स ने भी उस वक्त की जो भी वक्त होगा, यानी कि अभी अगर हम ये सोचें कि अब असर का वक्त करीब शुरू हो जाएगा, तो कोई एक मकाम पर अगर
کسی ایک شخص نے اذان دے دی تو پھر وہ سب کی طرف سے سنت ادا ہو گئی. اگر کسی نے نہیں کہی اور سب نے بغیر اذان کے نماز شروع کر لی تو پھر یہ گناہ کا سبب ہوگا. جماعت کے لیے اذان اور اقامت دونوں سنت کفایہ ہیں، لیکن منفرد یعنی تنہا پڑھنے والے کے لیے سنت عین ہے. اگر کوئی تنہا نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اذان دینا، اس کو خود کو اذان دے کر نماز پڑھنا سنت عین ہے، یعنی کہ لازم ہے، ضروری ہے. ہاں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کسی ایک جگہ کی اذان کے اس میں جماعت بنا کر آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. سنن کفایہ یعنی ایسی سنتیں جس کو سنت کفایہ کہتے ہیں، وہ ایسے کام ہیں جو ہر ایک کے لیے سنت ہیں مگر کسی ایک کا قول یا عمل دوسروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو سنت کفایہ کہتے ہیں. اذان اور اقامت، تشمیت یعنی کہ چھینک پر الحمدللہ کہنا، جنازے کے ساتھ جانا، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، قربانی دینا، گھر کے تمام متعلقین کی طرف سے سلام کی ابتدا، یہ سب سنت کفایہ ہیں. اب رہی بات اذان کی، تو اذان کے الفاظ کلمات ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہے جو 4 مرتبہ کہی جائے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی شہادت 2 مرتبہ. پھر شہادت رسالت اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ. حی علی الصلاح 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ. پھر تکبیر 2 مرتبہ کہی جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کلمہ توحید آخری ایک ہی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ادا کیا جائے گا. یہ اذان کے کلمات ہیں. روایت یہ ہے کہ روایات میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اذان کہی ہے. ہاں اختلاف میں اور بھی روایات ہیں کہ وہ حضرت طلحہ بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پہلے اذان کہی تھی، لیکن معتمد یہی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مؤذن ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اذان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور حضور کے دور کے مؤذن آپ ہی ٹھہرے ہیں. آپ کے علاوہ حضور کی حیات مبارکہ میں کسی نے اذان نہیں کہی. اب اذان کے جو الفاظ اور کلمات ہم سنا چکے ہیں وہ ہر نماز کے لیے ویسے ہی ہیں. صرف فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد تثویب کہتے ہیں، یعنی کہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے 2 مرتبہ. اور یہ اس لیے ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فجر کی اذان کے لیے تشریف لے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت میں آپ آرام فرما رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند کر کے آرام کر رہے تھے. یوں ہی یہ دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے حضرت بلال، ادب والے صحابہ تھے، بے ادبی کرنا نہیں تھا، ورنہ تو فرض نماز کی بات ہے تو پھر آج کل کے بے ادب تو نبی ہو کوئی ہو فرض کے لیے کوئی نہیں چھوٹتا، یہ نہیں چھوٹتا، ویسا ایسا 1000 قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن صحابہ سے سیکھا جائے کہ طریقہ کیا. اب حضور سے سیکھا ہے فجر فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عین اذان کے وقت جب آرام فرما ہے تو حضور کو بے ادبی کے ساتھ تو اٹھایا نہیں جا سکتا. تو کیا کیا، کچھ دیر سوچنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ کلمات آئے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک کے پاس یعنی کان کے پاس میں آہستہ سے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر 2 مرتبہ حضور کے گوش مبارک کے پاس میں آہستہ سے کہا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ کبھی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے اٹھنے سے پہلے رات بھر عبادت میں گزارتے تھے، کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب، اے میرے چادر والے نبی، اے میرے مزمل، آپ کو کیا چاہیے کہ رات بھر اپنے قدمین مبارک کو، اپنی جان کو تکلیف میں نہ ڈالیے، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا وقت رات کا اٹھ جائیے، وہ کافی ہوگا۔ آپ اٹھیے، رات بھر عبادت کریے، اپنے آپ کو گھستے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو بھی اتنا خیال تھا، احکام نازل کیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ حضور رات بھر جاگتے تھے تو کہا کہ یا تو رات کا آدھا حصہ جاگے رہیے، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم، تھوڑا سا کم کر لیجئے، او زد علیہ۔ پھر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے کسی دن زیادہ مناجات کرنے کی خواہش ہو، تو میں میرے حبیب کو روکوں کیسے؟ تو پھر کہا او زد علیہ، یا اگر چاہیں تو پھر آدھے پہ تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے جب آپ چاہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور اطمینان کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کیجئے۔ اللہ کو ایک حکم دے دے، ایک نظام دے دے، کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں کر دی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہا کہ پہلے تو کہہ دیا آدھی رات اٹھا کریے، پھر سوچا کہ کبھی زیادہ ہی امور نبوت میں، فرائض نبوت کی وجہ سے زیادہ ہی تھکے ہوں گے، تو ان کی اب میں آدھی رات کا کہہ دوں گا تو میرا حبیب اتنا فرما بردار ہے کہ اٹھ جائے گا، آدھی رات میرے رب نے کہا تو آدھی رات۔ کبھی جان مبارک پر زیادہ ہی گراں گزرا ہے اور تکالیف میں، تھکان میں، کبھی جسم کو زیادہ آرام کی ضرورت ہو تو پھر میرا حبیب میری فرما برداری کرے گا، تو مجھے اس کی راحت کی پڑی ہے، تو کہا او انقص، یا اگر آپ چاہیں تو کم بھی کر لیں، تاکہ حبیب کو راحت ہو کہ یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ پھر کبھی میرا حبیب زیادہ رات بھر جاگنا چاہے لیکن میں نے آدھی رات کا کہا ہے، تو آدھی رات سے زیادہ پہ وہ اس کو پابندی نہ مل جائے، تو پھر کہا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات سے بڑھ کر بھی جاگ لیجئے جب آپ کا دل کرے۔ تو یہ حضور کے اطراف، حضور کے مزاج اور فطرت کے اطراف اللہ کی وحی پھرتی ہے، اور ہوں تو مزاج شریعت کے مطابق بنانا ہے، اور حضور کے لیے شریعت اپنا مزاج ان کے تعلق سے بناتی کہ ان کا کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں دیکھنا چاہتے ہوں، آزمانا چاہتے ہوں اپنے غلام کو، وہ جانے۔ حضرت بلال حبشی نے جب دیکھا اور اس انداز سے ان کا عمل ہوا، حضور نے فوراً آنکھ کھولی، مسکرائے اور کہا کہ بلال، آج کے بعد سے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات کا اضافہ کرو، تمہارے یہ کلمات اللہ اس کے رسول کو محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے نیند سے بہتر نماز ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہا، صرف کان کے پاس میں، گوش مبارک کے پاس آئے، کہا الصلاۃ خیر من النوم، مطلق رکھا، یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہے کہ ڈائریکٹ آپ کو ہی کہہ رہا ہوں۔ ادب قرینے سکھاتا ہے، محبت ادب سکھا دیتی، تو ادب کے قرینے صحابہ ہی سے سیکھے جائیں کہ پھر وہ نبی جس کی مسلیت کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ وہ کتنا فرق ہے ہمارے اور ان میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے اجازت دے دی، اور ہر نماز کے بعد، ہر فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا۔ اذان کے الفاظ اکثر دوہرے ہیں، یعنی ہر کلمات کو دو بار دہرایا جاتا ہے۔ استثناء یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے الفاظ 4 مرتبہ ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر جو ہے پہلا 4 مرتبہ ہے، اور توحید آخر یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ایک ہی مرتبہ ہیں۔ اذان کے الفاظ جہاں دوہرے ہیں وہاں اقامت کے الفاظ یکہرے ہیں شافعیہ میں، یعنی کہ اذان میں 2 مرتبہ ہے، اقامت کے وقت ہم اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح،
قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ دوہرا ہے، تکبیر اولا دوہری ہے، باقی سب یکہرے الفاظ ہیں، یعنی ایک مرتبہ کہے جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے الفاظ جفت میں یعنی کہ ایون رکھے جائیں، اور اقامت کے الفاظ طاق میں کہیں یعنی کہ آڈ نمبر میں ہو۔ عام طور پر ہر اذان میں تصویب صبح کی اذان میں مسنون ہے، عام طور پہ ہر نماز میں جو کلمات ہیں وہ یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، اور تصویب صرف صبح کی یعنی کہ فجر کی اذان میں سنت ہے۔ ترتیل کہتے ہیں اذان کے ہر ایک کلمے کو ایک ایک آواز میں کہنے کو، سوائے تکبیر کے، دو تکبیروں کو ایک آواز میں کہا جائے گا، اللہ اکبر یہ ایک آواز میں ہو، چار تکبیریں ایک آواز میں نہیں کہی جائیں گی۔ اور اسی طرح پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں 2 مرتبہ کہنا ہے تو ایک ہی آواز میں نہیں کہیں گے، ان کو الگ الگ آوازوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک آواز، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 آواز، اس طریقے کے ساتھ ترتیل کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ترجیع 2 کلمات شہادت کو پکارنے سے پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہنے کو کہتے ہیں۔ کلمات جو شہادت ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اذان اگر دے رہے ہیں تو اللہ اکبر تکبیر کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کہنے سے پہلے آہستہ سے پہلے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بآواز بلند دوسروں کو سنائیں گے۔ تو ہر ایک مرتبہ کلمات شہادت کو پہلی بار آہستہ سے کہنے میں یہ کیا ہو جائیں گے، 4 مرتبہ ہو جائے گی شہادت، اس کو ترجیع کہا جاتا ہے۔ اقامت کے الفاظ میں تکرار نہیں ہے اور نہ بلند آواز میں پکارنے کی ضرورت ہے۔ اقامت کے الفاظ کو جلدی ادا کرنا سنت ہے، 2 کلموں کو ایک ایک آواز سے کہا جائے سوائے آخری کلمے کے جو ایک ہی آواز سے کہا جائے گا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ جو کہیں گے وہ ایک ہی آواز میں کہیں گے، باقی سب ایک ایک آواز میں ادا کیا جائے گا۔ اس کو ادراج یا اسراع کہتے ہیں، جو جلدی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اقامت کا خاص کلمہ قد قامت الصلاۃ ہے، یعنی کہ نماز کے قیام کا وقت آ چکا ہے، یا اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ قریب آ گیا ہے، لیکن بہتر ہے کہ صحیح معنی یہ ہے کہ قریب بلکہ وقت آ چکا ہے۔ اذان اور اقامت ہر فرض نماز خواہ قضا ہو یا اس کے علاوہ نمازوں کے لیے ضروری ہے۔ مثلا سنت نمازیں، نماز جنازہ اور نذر کی ہوئی نماز کے لیے اذان سنت نہیں ہے، نہ ہی فرض ہے۔ ہاں لیکن اگر فرض نماز اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اذان سنت ہے، اور اسی طرح اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں تو سنت کفایہ ہے، کسی نے دے دی ہے تو کافی ہے، نہیں دی ہے تو آپ کو دے کر پڑھنا لازم ہے۔ اور اگر فرض نماز کے لیے اذان اور اقامت میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا ہو وقت کی تنگی کی وجہ سے تو اذان پر اکتفا کرنا اولا ہے، بہتر ہے۔ یعنی وقت کم ہے اور اذان یا اقامت میں سے کوئی ایک چیز پر آپ اکتفا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اذان دینا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اقامت پر۔ آپ یہ سمجھیں کہ وقت نہیں ہے تو اقامت دے کر نماز شروع کر لیں گے، تو ویسا نہیں ہے، بلکہ اذان دینی چاہیے، اقامت چھوڑ سکتے ہیں۔ صبح کے لیے صرف شرط یہ ہو کہ وقت اتنا تنگ ہو، ورنہ اگر وقت ہو تو آپ اذان اور اقامت دونوں کہیں گے۔ صبح کے لیے 2 اذانیں سنت ہیں، ایک فجر سے پہلے اور دوسری فجر کے بعد، یہ سنت ہیں، لازم نہیں۔ اگر کسی ایک پر اختصار کرنا مقصود ہو تو فجر کے بعد کی اذان بہتر ہے، یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ایک اذان سنت ہے، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ایک اذان سنت ہے۔ جو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کہی جاتی ہے وہ نیند سے بیدار کرنے کے لیے کہی جاتی تھی، اور فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد جو کہی جاتی ہے وہ نماز کے لیے بلانے کے لیے کہی جاتی تھی۔
اور یہ سنت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آج بھی یہ سنت ہی ہے شافعیہ میں۔ جمعہ کے لیے بھی 2 اذانیں مسنون ہیں، ایک وہ اذان جو خطبے سے پہلے ایک جو وقت شروع ہونے کے بعد کہی جاتی ہے نماز کو بلانے کے لیے، دوسری وہ اذان جو خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ممبر کے روبرو کہی جاتی ہے۔ سلسلہ وار چند فرض نمازیں جمع ہو جائیں تو پہلی والی نماز کے لیے اذان سنت ہے، جیسا کہ بہت سی قضا نمازیں اور حالت سفر میں 2 نمازیں جمع کی، تو اس کے لیے یعنی اب آپ حالت سفر میں ہیں تو اس کا تو بیان آگے آئے گا کہ 2 نمازیں اگر آپ جمع کر رہے ہیں تو پہلی نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اذان کہی جائے گی، دوسری کے لیے اذان ضروری نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح 2 فرض نمازیں مزدلفہ میں جس طریقے کے ساتھ میں جمع ہوتی ہیں 2 نمازیں، تو اس وقت میں بھی آپ پہلی والی اذان کو زیادہ اس کی طرف آپ ترجیح دیں گے، وہ ترجیح زیادہ تر والی ہوگی نہ کہ دوسری نماز۔ اور اسی طرح اگر قضا نمازیں یکساں 2 ہوں یا فرض کے ساتھ کوئی اور قضا نماز ہو تو جو آپ فرض نماز کے لیے اذان کہہ رہے ہیں وہ کافی ہو جائے گی، پھر قضا کے لیے الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پہلی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے نیت کریں گے کہ اذان ہے، نہ کہ دوسری نماز کے لیے۔ اور ایک قضا اور ایک ادا نماز کہ جس کا وقت ہو گیا ہو، اذان شروع کرنے سے پہلے اور ان نمازوں میں سے ہر ایک کے لیے اقامت کہی جائے گی، یعنی کہ ایک قضا اور ایک ادا نماز کہ جس کا وقت ہو گیا آپ وہ ادا کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا پہلی والی نماز کے لیے ہی اذان کہیں گے۔ اذان شروع کرنے سے پہلے خیر یہ بدل غلط ہے، ان نمازوں میں سے ہر ایک جو بھی آپ نماز جمع کریں گے، چاہے اذان آپ ایک کہہ رہے ہیں لیکن ہر نماز کے لیے اقامت ضروری ہوگی۔ فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اقامت ہر نماز کے لیے کہیں گے، اور اذان صرف ایک ہی نماز کے لیے اگر ایک سے زائد نمازیں فرض نمازیں جمع ہو رہی ہیں تو۔ عورت اور خنثی یعنی کہ ہجڑا کہ آہستہ آواز میں اقامت کہنا سنت ہے۔ عورت اور اگر ہجڑا ہے تو ایسے میں یہ لوگ آہستہ آواز میں اقامت کہیں گے، زور سے نہیں۔ اگر عورت آہستہ آواز سے عورتوں کے لیے ہی اذان کہے تو مکروہ نہیں ہے، اگر بآواز بلند کہے گی تو حرام ہو جائے گا۔ جن نفل نمازوں میں جماعت سنت ہے جیسے کہ عید کی نماز، تراویح کی نماز اور وتر کی نماز کہ یہ رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور کسوف و خسوف کی نمازیں تو ان کے جماعت کے لیے الصلاۃ جامعۃ یا صلاۃ جامعۃ کہہ کر پکارا جائے گا، اور الصلاۃ یا ہلموا الی الصلاۃ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور حی علی الصلاۃ کہنا ان سنت نمازوں کے لیے مکروہ ہوگا، اور ان الفاظ کا مندوب ہونا وقت پر اور نماز کے قریب ہے، یعنی کہ حی علی الصلاۃ یا صلاۃ جامعۃ وغیرہ وغیرہ یہ جو صیغے ہیں یہ اسی وقت استعمال کیے جائیں گے کہ جب نماز کا وقت قریب ہو۔ وقت کو ابھی نماز کو وقت کافی ہے اور پہلے سے اگر یہ کلمات ادا کیے جائیں گے تو بھی مکروہ ہو جائے گا، تاکہ اذان و اقامت کے قائم مقام ہو جائے کلمات، اسی لیے ان کو وقت پر کہا جائے گا۔ جس نفل نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور جو فردن پڑھتے ہیں اس میں یہ الفاظ میں سے کوئی لفظ نہیں کہا جائے گا، اور نفل سے نظر کی ہوئی نماز اور نماز جنازہ بھی خارج ہے، اس میں بھی یہ الفاظ نہیں پکارے جائیں گے۔ اذان اور اقامت کے چند شرائط ہیں، وہ یہ کہ یعنی دینے والے کے لیے، اذان جو دینے والا ہے یا اقامت دینے والا ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی غور سے سن لیں کہ سب سے پہلی شرط ہے کہ اسلام کا ہونا، یعنی کافر کی اذان صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کافر اذان دے
تو اس کی نسبت اسلام لانے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ دوسری شرط ہے تمیز، کم سن لڑکے کی اذان اور اقامت میں کراہت ہے۔ تمیز والا لڑکا ہو، اگرچہ کہ بلوغت کو نہیں پہنچا لیکن تمیز آ جائے پاکیزگی اور طہارت کی، تو پھر اس کی اذان بھی صحیح ہوگی، اقامت بھی صحیح ہوگی۔ تیسری شرط ترتیب ہے، اذان و اقامت کے الفاظ جس ترتیب سے مقرر ہیں اسی ترتیب سے کہے جائیں گے۔ اگر ترتیب کے برعکس کیا گیا اگرچہ بھول کر تو اذان صحیح نہیں ہوگی اور اسے ان دونوں کی ترتیب کے مطابق دوبارہ کہنا ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے بعض کو ترک کیا تو اس کے ما بعد کے الفاظ کے ساتھ اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ چوتھی شرط ہے ولا، یعنی کہ اذان اور اقامت کے فقروں کے درمیان طویل سکوت یا گفتگو نہ ہو۔ معمولی گفتگو اور سکوت سے کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ عمدن ہو۔ پانچویں شرط عدم بنائے غیر ہے، یعنی کہ مقصود صرف اذان اور اقامت ہو، کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ اذان کہنے والے کے لیے مقصود اذان دینا ہی ہو، کوئی دوسری چیز اگر اذان کہنے سے مقصود ہے تو پھر یہ بھی غیر درست ہوگی اور اذان دوسری مرتبہ دینا پڑے گا۔ چھٹویں شرط ہے کہ اذان و اقامت اتنی آواز میں کہے جائیں کہ جماعت میں سے کم از کم ایک شخص سن سکے۔ ساتویں شرط دخول وقت ہے، نماز کا وقت ہونے پر کہے جائیں گے سوائے صبح کی اذان کے جس کا وقت نصف شب سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ صبح کی نماز کے لیے 2 اذانیں سنت ہیں جیسا ہم نے کہا، وہ پہلی اذان جو سنت ہے اس کا وقت نصف شب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے، تو اس کو آپ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ 8ویں شرط ذکورت، یعنی کہ عورت پر حرام ہے کہ بلند آواز سے اذان دے۔ عورت کے لیے اذان دراصل اذان نہیں ہے بلکہ بمنزلہ ذکر ہے۔ عورت دوسری عورتوں کے لیے اذان اور اقامت کہہ سکتی ہے جبکہ صرف عورتیں ہوں، مرد نہ ہوں۔ تو ان شرائط کو ذہن نشین رکھیں اذان دینے کے لیے، اور سب سے بہتر ہے کہ اذان ہر کوئی سیکھے کہ اس کے اذان دینے والا شرمندگی کا شکار نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمتری ہے، بلکہ اذان دینے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے قیامت کے دن مؤذنین جو ہوں گے ان کی گردنیں سب کی گردنوں سے اوپر ہوں گی، یعنی لمبی اونچی گردنوں کے ساتھ اٹھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنے بیٹھیں، آج کل کے ذہن تو زیادہ ہی اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آؤٹ آف فگر ہو جائے گا، یعنی کہ کچھ عجیب دکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اونچی گردن سے مراد آپ کی ہیئت وہی رہے گی لیکن آپ کے چہرے اتنے نمایاں نظر آئیں گے کہ لوگوں کے اندر آپ کا قد الگ نظر آئے گا، حالانکہ آپ کا قد اور ہوگا۔ تو یہ مؤذنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کے ذریعے سے مؤذنین کی جو قدردانی کی کہ ان کو ممبر پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ پر چڑھا کر اذان کہلوائی۔ یہ سب مؤذن کے لیے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو مؤذنین کی حق میں ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ مؤذن کا مرتبہ امامت سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو ہرچند کے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے لیکن ایک قول یہ بھی ہے۔ تو امامت صرف وقت پر آ کر امام نماز پڑھاتا ہے، وہ بالکل تمام موجودہ افراد میں سب سے بزرگ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مسائل سے آگاہ ہوتا ہے، تو اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن مؤذن چونکہ وقت سے پہلے نماز کو بلانے کے لیے وہ کمر بستہ رہتا ہے، اور نماز کو اس کے وقت سے پہلے اس کا حاضر رہنا جو ہوتا ہے وہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، کہ اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ وقت شروع ہو گیا، وغیرہ وغیرہ جیسی اور بھی فضیلتیں ہیں۔ اب اذان کی کچھ سنتیں ہیں وہ جو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے، اذان اور اقامت کی سنتیں۔
اگر کوئی آج کے درس کے متعلق سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. حضرت عورت اقامت جب کہے گی تو ہر نماز کے لیے کہنا، ہر نماز کے لیے کہہ سکتی ہے، بشرط ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اقامت یا تمیز والا یا شرائط موجود نہ ہوں کہ اگر کسی گھر میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو مرد امامت کر رہا ہو اور بچوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس تمیز ہو یا کوئی ہو ہی نہ، تو ایسے میں عورت اقامت کہہ سکتی ہے. اسی طرح کوئی کسی بھی مقام پہ اگر صرف عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے تو عورت اقامت ہر فرض نماز کے لیے کہہ سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی آواز اغیار تک نہ پہنچے. اگر میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں میاں کو اگر اقامت کر رہا ہے یا عورت کو اقامت؟ نہیں، عورت اقامت کہہ سکتی ہے. اور امام نہیں بن سکتا. امام کہہ سکتا ہے، لیکن اگر عورت موجود ہے تو اس کو اقامت کا ثواب مل سکتا ہے، تو اقامت اور امامت دونوں کا ثواب مرد لینے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا بانٹ لیں. مرد اور عورت ہے تو امام مردی مرد بیٹھنا، عورت کی امامت مرد کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ ہم پچھلے دروس میں اس پر بہت بحث کرے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھیے. اسی طرح ہجڑے کی امامت بھی معتبر نہیں ہے، خنثی جس کو کہتے ہیں. ہجڑا اگر اس کے اندر دو طریقے کے ہوتے ہیں، اور ایسا ہجڑا کہ جس کی ہیئت میں مردانگی کا غلبہ آپ کو موجود نہ ہو، آپ نہ پائیں، تو پھر ایسے کی امامت ہرگز درست نہیں. اگر کوئی ایسا ہجڑا ہو کہ جس کے اندر تھوڑا سا مردانگی کی صفات نمایاں ہوں تو وہ عورتوں کی امامت کر سکتا، مرد کی تو کوئی نہیں. لیکن اس کے اندر وہ صفات نمایاں نہ ہو، پہچاننا مشکل ہو، تو عورت امامت کر سکتی ہے، اس کی امامت قابل قبول نہیں ہوگی وغیرہ. اور درس سے آج کے درس کے سوال کیا ہے کہ عصر کی نماز کسی کی قضا ہو جائے اور وہ ایسی وقت میں پہنچے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں مغرب کی فرض نماز ادا کرنا چاہیے یا قضا عصر کی پہلے پڑھ کے؟ اگر ایسے وقت میں پہنچا کہ نماز مغرب کی ہو رہی ہے اور اس حال میں کہ عصر نہیں پڑی تھی اور قضا ہو گئی، چونکہ وقت شروع ہو گیا تو قضا ہو گئی، تو وہ قضا میں پہل کر سکتا ہے، بشرطے کہ جماعت چھوٹنے کا خدشہ نہ ہو. ابھی نماز اذان ہو رہی ہے تو ایسی شافعیہ میں قضا نمازوں کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ممنوع اوقات میں بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی احتیاطی طور پر اگر نماز کے بعد پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھی جانے اور نہ پڑھی جانے کے تعلق سے کہا جائے گا تو پڑھ سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں شافعیہ کے یہاں خاص طور پر قضا نمازیں ادا کرنے کا کوئی وقت کی قید نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے. اور رہی بات شافعیہ میں 2 رکعت سنت نماز مغرب کی فرض سے پہلے بھی سنت ہے، جو بہت سارے لوگوں کو ناواقفیت کی وجہ سے لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں. احناف کے یہاں یا عام طور پر یہاں پر اگر کوئی پڑھنے لگ جاتا ہے تو مغرب سے پہلے کون سا، یعنی کہ وہ ان کے پاس میں چونکہ حرام اوقات ہیں اور نہ وہ دوسروں کے مسائل سے واقف ہیں تو اس طریقے کی ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس شافعیہ میں اگر 2 رکعت سنت کا وقت ہو تو آپ پہلے قضا پڑھ لے سکتے ہیں، اذان کے بعد سنت کا وقفہ ہو تو اس دوران میں آپ سنت نماز قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یعنی رکوع سے اٹھتے وقت بجائے سمع اللہ لمن حمدہ کہ اللہ اکبر کہہ لے تو کیا سجدے سے وہ کرنا چاہیے؟ یہ فرائض میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو واجبات کو ترک کرنا سجدہ سہو کو لازم کرتا ہے، تو ایسا کہہ دینے سے سجدہ سہو تو لازم نہیں آتا، لیکن فوراً کلمہ کو بدل لینا کافی ہو جائے گا، اس کو بدل الغلط کہتے ہیں. بچوں کے لیے مختصر اگر سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں. وہ آگے انشاءاللہ اچھا تفصیلاً آئے گا، کیونکہ اذان اقامت سجدہ سہو کے تعلق سے کب کب کر سکیں گے ہم وہ بھی انشاءاللہ
ہوا ہوگا تو بیان کر دیں گے، جیسے اور کیسے کہا جائے گا، کیسے کیا جائے گا انشاءاللہ وہ بھی بیان ہو جائے، کیونکہ ابھی اذان اور اقامت کا بیان ہے، اس کی سنتوں کا بیان اذان اور اقامت کی آئندہ درس میں، اس کے بعد میں ہم جماعت کا بیان کریں گے، تاکہ اقامت کے بعد فوری جماعت ہی ہوتی ہے تو وہ ایک ترتیب، پھر اس میں انشاءاللہ جماعت کے بیان کے ساتھ ہی سہو کا بیان اگر آ جائے تو دیکھتے ہیں، ترتیب کے ساتھ میں چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر فرض نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے اگر کوئی انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہے لیکن اسے اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا اذان نہیں، اگر اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے تو کافی ہو جائے گا، اگر وہ دے دے پھر بھی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، لازم نہیں ہوگی کیونکہ کفایہ سنت ادا ہو گئی۔ لیکن انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا اقامت ضروری ہے؟ ہاں اقامت تو ضروری ہو گئی۔ اذان اور اقامت فرض ہے، سنت ہے، سنت میں کون سی سنت ہے؟ خارج۔ ذہن میں رکھیں یہ پوری چیز۔ یہ سنت کفایہ ہے جی، اکیلے پڑھنے والے کے اوپر تو سنت عین ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی اقامت کہہ کر آپ جماعت آپ کی نماز شروع کر سکتے ہیں۔ ہر سنت نماز کے لیے یا واجب نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے اقامت؟ نہیں، صرف فرض نماز کے لیے ہی اقامت ہوگی، آپ چاہے کوئی سنت نماز پڑھیں، یہ گزر چکا ہے، اگر پھر بھی آپ مزید سننا چاہیں تو صرف اقامت اور اذان بھی فرض نماز کے لیے ہی کہی جاتی ہے، سنت نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ شافعی میں اقامت الگ دیتے ہیں، حنفی میں الگ دیتے ہیں، تو شافعی میں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ ہے کلمہ، حنفی میں 2 مرتبہ، تو کون سی طریقے سے دیا؟ نہیں، اگر آپ شافعی ہیں تو شافعی طرز پر ہی آپ اقامت دیں گے۔ ہمارے یہاں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی یہی حکم دیا کہ اذان جفت میں اور اقامت جو ہے طاق عدد میں کہی جائے گی۔ جفت یعنی کہ 2 مرتبہ جو اذان میں ہم کلمات کہتے ہیں، اور طاق میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اقامت چونکہ جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت ہے، اس میں ادراج یا اسراع جو ہے اس کو ترجیح دی گئی، یعنی کہ جلد نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس میں طوالت نہیں۔ اب احناف کے پاس ان کا اپنا موقف ہے، ہم ہماری روایت کے حساب سے چلیں گے۔ بعض جگہ شافعی میں جو اقامت ہوتی ہے، اگر وہ حنفی مؤذن ہے تو وہ اپنے طریقے کو فالو کرے گا، اگر شافعی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مسائل سے واقف ہو جائیں۔ بہتر کیا ہے کہ اللہ کا رسول نے جب یہاں بلال حبشی کو بتایا، دیکھیے بہتر اور کون سی چیز کمتر ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ائمہ کا قول ہے، اور ہر امام کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ہیں۔ ہم صرف یہاں شافعیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو دلیل ہے وہ یہ ہے۔ اب احناف کی دلیل آپ علماء احناف سے پوچھیے، اور بہتر کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں امام شافعی کا مسلک عین قریب قبول فطرت ہے، اسی وجہ سے اہل عرب اور خاص طور پہ عرب سادات، یعنی کہ عرب سادات سادات تو ظاہر سی بات ہے عربی ہی کا خون ہے، لیکن وہ کہ جو عرب میں رہے، عرب میں رہتے ہیں، وہیں پہ پیدا ہوئے، تو ان کا خاص طور پر شافعیہ مسلک پر عمل بہت زیادہ کثرت سے رہا ہے، تو ہم کسی مسلک کو کمتر نہیں بتا سکتے، وہ میزان ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری دلیل ہے کہ یہ حکم سرکار کا ہے، ہم اس اعتبار سے کرتے ہیں، اور اس حدیث کی دلیل صحیح ہے، کمزور نہیں۔ اذان اور اقامت میں یہ فرق کیوں ہے؟ تاکہ اذان رہے اور اقامت صرف نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان رہ جائے، تو اقامت کہتے ہیں کہ نماز کے کھڑے ہونے کا وقت، نماز کے قائم ہونے کا وقت اس کا اعلان ہو جائے، اور اذان
اس لیے طویل کہی جاتی ہے کہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، دور اور قریب سے ہر ایک کو وقت کے شروع ہو جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی طوالت ہے۔ اقامت کے اندر کمی اس لیے ہے کہ عین وقت قریب ہو، اب جب جماعت کا ہو ہی چکا ہے تو صرف اتنا بتانا کہ وقت ہو گیا ہے، سب جنے اپنی صفیں قائم کر لیں۔ سنت موقع عین، جیسے سنت عین اور پھر یہ سنت کفایہ، جی، اس میں فرق؟ سنت کفایہ کسی ایک شخص کا بھی اذان کہہ دینا، کسی ایک شخص کا بھی ایک مقام پر ایک شخص کا اذان کہہ دینا کافی ہو جائے گا۔ اب تنہا شخص ہے تو وہ جو اذان کہی جا رہی ہے وہ جماعت کے لیے، تنہا شخص تنہا منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سنت اذان اور اقامت لازم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس جماعت کے لیے یا کسی بھی جماعت میں قائم نہیں ہو رہا، تو وہ جو اذان کہی جا رہی ہے وہ جماعت کی طرف بلایا جا رہا ہے، چاہے آپ وہیں پڑھیں یا کہیں اور بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو انفراد کے لیے اذان سنت عین کے یہ اس اجتماع کا حصہ نہیں ہے، تو یہ الگ سے اذان کہے گا۔ نومولود کے کام میں اذان دینے کے سلسلے میں آئندہ ہے اسی میں یہ انشاءاللہ سنتوں کے بیان میں ہم ذکر کریں گے۔ مولانا مغرب کی نماز اذان ہونے کے بعد میں سنتوں پڑھنا ہے، مغرب کے مغرب سے یعنی مغرب کی اذان یا وقت شروع ہو جانے کے بعد آپ سنت نماز قبل پڑھ سکتے ہیں، قبل 2 سنتیں، بعد 2 سنتیں، یہ دونوں رواتب ہیں، تب اس کو سنت قبل المغرب کی نیت سے پڑھے میرا۔ عرب میں پڑھتے ہیں حدیث شریف، اب یہاں پہ کوئی اگر اس کو ادا کر رہا ہے تو اس کو سیدھے اہل حدیث بولتے ہیں۔ ہاں، یا تو اہل حدیث کہیں گے یا تو پھر لا علمی ہے تو سیدھا جھگڑے پر آ جائیں گے۔ خیر وہ سنت نمازوں کا بیان ہے، انشاءاللہ ہم وہ سنت نمازوں کے ہی بیان میں کر لیں گے۔ تو یہاں پر تو ہر قسم پر جھگڑے ہیں، اور ہر کوئی دین کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ بہت زیادہ المیہ ہے، افسوس ہے کہ دین ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں ہر کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ بنڈی ڈھکلنے والا ہو، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ بھاجی ترکاری بیچنے والا ہو، دکانیں سنبھالنے والا ہو، چاہے وہ خیاط ہو یا بہت بڑا کاروباری شخص ہو یا رئیس ہو یا کوئی ہو، ہر کوئی بات کرتا ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں ایسا ہے کہ جس کا جو میدان ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ تو بھائی دین کا بھی معاملہ دینداروں پر چھوڑ دیا جائے، جتنا معلوم نہ ہو اس کو معلوم کر لیا جائے تو بہتر ہے، تو ہر کوئی عالم بنتا ہے ہمارے یہاں۔ یعنی کہ جو جس لائن میں ہے مسلمان تو ہے، اس کو اتنا علم ہونا ضروری ہے، ہاں، جتنے میں وہ بات کرے۔ جو بات معلوم ہے اس کے بارے میں بات کرنا اور ہے، جھگڑا کرنا اور اپنی بات کو صحیح گرداننا جب تک کہ آپ اس کی تفصیل تک نہ پہنچے یہ غلط ہو جاتا ہے، فیصلے قائم کرتے ہیں لوگ۔ اور اگر کوئی عالم ہو اور عالم ہی کہے تو اس کو تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو بہت بڑی بدماشی ہے۔ نہیں، بدماشی کیا ہے، یہ تو صرف اپنا انداز ہو گیا، یہ تو کہ دین کو ہر کوئی اپنے اعتبار سے ہی سمجھنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ۔ اور کوئی سوال؟ نہیں کچھ نہیں۔ تو سوالات اچھے بھی رہے اور کافی سوالات ہم نے حاصل کر لیے، جوابات دیے۔ اب ہمارے درس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن ابو بکر العیدروس رضی اللہ عنہ ونفعنا بہ کی کتاب کبریت الاحمر کا درس ہم حقیقت توحید عند الصوفیہ کا بیان کر رہے تھے، اور اس کے اس سطر تک پہنچے تھے کہ
آپ فرماتے ہیں وقال العلماء باللہ وجمیع المشائخ الصوفیہ، علماء باللہ نے، جو عالم باللہ ہیں انہوں نے، اور تمام مشائخین. اب جمیع المشائخ سے یہاں پر جب جہاں کہیں آپ یا کوئی اور علماء اگر جمیع المشائخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں عبارتوں میں، تو اس سے آپ یہ کہیں کہ ارے فلاں تو نہیں کہتے تھے، فلاں نہیں کہتے تھے، تو یہ کیسا لکھ دیے کہ تمام نے ایسا کہا. تو یہاں تمام سے مراد اجماع ہوتا ہے کہ اکثریت مشائخین کی یہی کہتی ہے. اب اس میں سے انفرادی اگر کوئی الگ کہتے ہیں مشائخین کرام میں سے تو وہ اور بات ہوگی، لیکن سلاسل کا اجماع اتفاق اس عبارت پر ہے. بولنے کا مقصد کہ یہ ہے کہ التوحید الذي انفرد به العلماء بالله هو افراد القدم والنفي الحدوث والخروج عن الاوطان وقطع المحاب وترك ما علم او جهل. کہ کہتے ہیں کہ توحید علماء باللہ کے پاس میں یہ ہے کہ سب نے اس بات پر سب کا موقف رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اور تنہا ہے اپنے ہمیشگی کے تعلق سے، اس کی قدم کے تعلق سے. وہ ایسا ایٹرنل ہے، وہ ایسا ہمیشگی والا ہے کہ نہ اس کی ابتدا کو کوئی پہنچ سکتا ہے نہ اس کی انتہا کو کوئی پہنچ سکتا. وہ جب سے ہے تب وہ جو سب سے پہلے اس نے جس شے کو بھی پیدا کیا وہ شے بھی اس اولیت کو نہیں پہنچ سکتی جو اولیت میں وہ ہے. وہ اس زمانے سے ہے کہ جب جو شے پیدا ہوئی تب سے اس کو پتا ہے کہ میں پیدا ہوئی. جو شے جب پیدا کی گئی، جو سب سے پہلی شے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب پیدا کیا گیا تو اس وقت میں حضور جب ولادت پذیر ہوئے یا حضور کے نور کو تخلیق دیا گیا تب سے حضور کو پتا ہے کہ میں ہوں. اس سے پہلے اللہ کب سے ہے یہ حضور نے کبھی نہیں بیان فرمایا. تو وہ جو اولیت ہے، جو سب سے پہلا ہونا، ایسا پہلا کہ اس جیسا پہلا کوئی نہیں. جہاں پہ لفظ پہلا بھی استعمال اسی لیے نہیں کیا جا سکتا کہ جب کوئی عدد ہی نہیں تھا جب وہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرام، وہ عدد اور معدودات سے بھی پہلے ہے، عدد بھی بعد میں آیا. اگر عدد کا موجود ہونا، اگر کہیں کہ اللہ سب سے پہلا ہے تو پھر یہاں بھی ایک قسم کا شائبہ ہے کہ اگر وہ پہلا ہے تو یہ جو پہلا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے لیے تو عدد موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پہلا کہہ رہے ہیں. تو پھر کوئی صفر بھی ہوگا. اگر یہ پہلا ہے تو ممکن ہے کوئی صفر ہو. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ہمیشگی ایسی ہے کہ وہ عدد سے بھی پاک، اس کو پہلا بھی نہیں کہہ سکتے. اسی لیے حضور نے کیا حضور کے لیے اعلان کروایا، انا اول المسلمین انا اول الخلق ما خلقت. میں پہلا مسلمان ہوں، میں پہلی مخلوق ہوں. اللہ پہلا ہے نہیں، اس کے لیے پہلے کا اطلاق کیسے؟ تو عدد سے بھی پاک، وہ انفراد ایسا منفرد ہے ہمیشگی میں، اور وہ اتنا انتہاؤں تک رہنے والا ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن کل شیء ہالک الا وجہہ، سب شے فنا ہو جائے گی سوائے اس کی ذات گرامی کے. اس کی ذات ہے جو کبھی فنا بھی نہیں ہوگی. تو عدد نہ پہلے سے شروع کر سکتے ہیں نہ انتہا کو پہنچا سکتے ہیں کہ اس تک نہ عدد بھی جہاں پر ختم ہو جائے وہ باقی ہے. اللہ جہاں عدد بھی ختم ہو جائے کوئی چیز نہیں بچے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شے باقی رہے گی تو یہ غلط ہے. اگر کوئی شے باقی رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بقا میں شک. تو ہر شے فنا ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئی اور وہ خالق ہے. تو آپ کسی شے کے چلے جانے پر افسوس کرتے ہیں تو یہ محبت کے تقاضوں کی وجہ سے غم ہوتا ہے، لیکن
اللہ پر یہ جملے کسنا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ خالق نے پیدا ہی تمہیں اس عارضی مدت کے لیے کیا ہے۔ ہر کوئی مسافر ہے، چاہے تمہارے والدین تھے، تمہارے احبہ اقارب تھے، تمہاری اولادیں تھیں یا تم ہو، ہر شے ایک مدت مقررہ تک رہنے والے، ہمیشہ کوئی نہیں رہنے والا۔ تو خاص طور پر یہ جملہ آ گیا تو اس بات کی طرف کہ اس وبا کے چلتے خصوصاً، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے خاندان ایسے بھی ہیں کہ جو تقدیر کے شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں ویسا ہی لکھا کہ یا تو ان کے والدین نہیں تھے جب، یا پیدا ہوتے ہی والدین کا انتقال ہو گیا، یا کچھ عرصے میں انتقال ہو گیا کہ ابھی وہ سنبھلے بھی نہیں تھے، یا ان کے گھر میں کوئی اگر گھر کو سنبھالنے والا تھا تو ایک ہی مرد تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو سب عورتیں رہ گئیں اور وہ بھی بیمار ہیں اور طرح طرح کی تکالیف ہیں، یا نوجوان اولاد کا انتقال ہو گیا جو ان کا سہارا تھے، وغیرہ وغیرہ جیسی ہمہ قسم کی تکالیف ہیں۔ اس کے چلتے عام مسلمان یہ طبیعت کا شکار ہو کر اور وساوس شیطانیہ کا شکار ہو کر کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا تھا۔ یہ ہوتا ہے، یہ بات بجا ہے کہ ہم ان کی تکلیف میں سے نہیں گزر رہے تو شاید ہم ان کی تکلیف کو نہیں پہچانتے، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کبھی تمہیں اپنے غم زیادہ لگیں اور تم اپنے غم کو بہت زیادہ دیکھو، اس کے بوجھ میں گرفتار پاؤ اپنے آپ کو، تو میرے غم کو اور میرے گھرانے کے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غم کم دکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پاتے ہی دائی حلیمہ کے سپرد کر دیے جاتے۔ چند سال بعد جو ہی اپنی والدہ کے پاس لوٹتے ہیں، ابھی اپنی والدہ سے مانوس ہی ہو رہے تھے کہ والدہ ماجدہ کا ایسی جگہ پر وصال ہوتا ہے کہ جہاں پر سوائے رسول اللہ کے اور حضرت ام ایمن کے، ان جو حضرت سیدہ آمنہ کی خادمہ تھی، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہاں پتھریلی وادی میں پہاڑی پر آپ کی والدہ کو سخت بخار آتا ہے، بخار میں تھوڑی سی حالت میں وہیں وصال فرما جاتی۔ حضور 6 سال کے صاحبزادے اور 6 سال کا بچہ اپنی والدہ کو پتھریلی زمین کو کس طریقے کے ساتھ کھودا گیا ہوگا، وہ چشم تصور میں لے جائیے اس کو کہ گئے والد کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے تھے جو یثرب کے قریب میں تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، والد کی زیارت کر کے لوٹ رہے ہیں کہ والدہ ایسی جگہ پر وصال فرما جا رہی ہیں کہ چین سے وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفنا نہیں سک رہے۔ حضرت ام ایمن ایک عورت ہے، کس قدر کھوج سکی ہوں گی، حضور اپنے معصوم ہاتھوں سے کس طرح دفنائے ہوں گے والدہ، اور وہ آخری لمحات دیکھ رہے کہ حضور کو خواہش نہ تھی ہوگی کہ مجھے میری والدہ بڑا ہوتا ہوا دیکھتی، تاج نبوت میرے سر پر جس طرح رکھا جائے گا اور رسالت کا اعلان ہوگا وہ دیکھتی، میرا نکاح ان کی نگرانی میں ہوتا، میری اولادیں ان کی گود میں کھیلتی، کیا حضور کو خواہش نہ تھی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو وہی پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سخت گھڑی، وہاں سے کچھ رکے بھی نہیں، رکنے کی جگہ بھی نہیں۔ ام ایمن کے ساتھ میں حضرت عبد المطلب اپنے دادا کے پاس مکہ واپس آتے ہیں کہ چین سے رک کر تھوڑا رو بھی نہیں سکے۔ پھر دادا کے پاس میں کچھ تربیت اور کچھ ان کی صحبت پا ہی رہے تھے کہ دادا کا 2 سال میں وصال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب حضور کی عمر مبارک 8 سال، تو یکے بعد دیگرے سب انتقال فرما گئے۔ جب حضور بڑے ہوتے گئے، اب
چچا کی شفقتوں میں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی شفقتیں ساتھ رہیں، بڑے ہوئے۔ چچی جان کی حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو ہے شفقتیں رہی، تھوڑا سا اپنے آپ کو مانوس پایا۔ وہاں سے ابھی عمر مبارک کچھ پہنچی کہ آپ کا نکاح کا وقت آیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد میں وہ زوجہ کہ جس نے ہر لمحات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو حضور کو ان سے زیادہ بہتر سپورٹ حضور کی زندگی میں کسی سے نہیں ملا جتنا حضرت خدیجہ نے دیا۔ پھر وہ زمانہ آتا ہے کہ جس سے حضور کو محبت ہوئی اس شے کو بھی پھر لے لیا گیا۔ ان کا انتقال ہونا تھا کہ آپ کے شفیق چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو جانا۔ بیٹے اللہ تعالیٰ نے نوازے، ایک کے بعد ایک صاحبزادوں کا انتقال کر جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر چچا حضرت حمزہ کا شہید ہو جانا، ایک سے بڑھ کر ایک جانثار حضور کے صحابہ کا حضور کی نظروں کے سامنے چلا جانا، اپنی صاحبزادیوں کے اوپر ظلم ہونا، ستم ہونا، اپنے نواسوں کو زندہ درگور کا اپنی آنکھوں کے سامنے انتقال ہوتا ہوا دیکھنا اور ان کو تدفین کرنا۔ بے پناہ حضور کے اوپر مظالم ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل اور اللہ پر اپنے اعتماد اور عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ اب آپ یہاں پر یہ مت کہیے کہ وہ رسول تھے اور ہم نہیں ہیں، وہ رسول تھے، ان کے اوپر یہ سب اسی لیے گزارا گیا کہ امت کہیں یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکون کی زندگی دی، اپنے نبی کو سکون کی زندگی دی، یا کل کو حضور کی امت یہ نہ کہے کہ حضور تو آرام سے، حضور یہ تکلیفیں دیکھے نہیں لیکن ہم کو کہے گئے کہ تکلیفیں برداشت کرو۔ اس کے لیے حضور پر تکلیفیں ڈالی گئیں کہ کل کو امت اپنے نبی کی طرف مراجعت کرے کہ ہاں ہمارے حضور میرے نبی پر بھی ایسے تکالیف اتری، تکالیف کے پہاڑ اترے کہ اگر کسی اور پر اتارے جاتے تو وہ وہیں مر جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑی گراں قدر، جس قدر عظیم ذمہ داری تھی اس قدر عظیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف بھی آئیں۔ نبوت اور منصب حبیبیت اتنا آسان نہیں تھا، منصب حب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسان نہیں گزرا، آسان زندگی نہیں گزار گئے۔ تو یہ تکالیف جو حضور نے برداشت کی، پھر حضور کی کا حیات میں اپنی حضور کے چہیتے پھر نواسوں سے محبت ہوئی، تو ان نواسوں کے بھی شہادتوں کا حضور کے اوپر انکشاف ہونا اور حضور کا ان کے لیے رونا، اپنی صاحبزادی کے لیے رونا، فقر میں رونا، فاقوں میں رونا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا، لقموں کا نہ ملنا، نہ حضور کی حیا ختم ہوئی، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ختم ہوا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکایت کی، بلکہ حضرت شہزادے اپنے ابراہیم کو علیہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ تدفین فرما گئے تو ایک صحابی نے حضور کو دیکھا، حضور کے آنکھوں سے حضور کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی، صرف اتنا ہی سوال، یعنی کہ اللہ کے رسول ہو کر آپ بھی کیا دنیاوی نقصان پر روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی، میں اللہ میرا گواہ ہے کہ میں اللہ سے شکوے پر نہیں رو رہا، بلکہ اس محبت کی ہجر میں رو رہا ہوں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت والد مجھے اپنے بیٹے سے عطا کی۔ سینہ پیٹنا، زرکوبی کرنا یہ اسلام میں حرام ہے اور میں نہیں کرتا، نہ میں اس کی اجازت دیتا۔ ہاں لیکن دل کا غم پھر بھی غم ہوتا ہے۔ کہا کہ میں اس میں رو رہا اور میں شکر ہوں، راضی ہوں جو کچھ اللہ نے میرے لیے لکھا۔ تو ایسی رضا امت کو چاہیے کہ وہ پیش کرے۔ آپ تمام کی تکالیف جو کوئی ہوں، میرے سے تعلق رکھنے والے بھی احبا، قالب میں بھی کچھ ایسے لوگ یا اور بھی دوسرے کہ جن کے اوپر بہت ساری
پریشانیاں تکالیف گزری ہیں، لیکن اللہ جو لکھتا ہے اس کا قلم جو لکھ سکتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ اپنے کون سے بندے کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے۔ اب آپ کو سوال کرنا اور شیطان کے وساوس میں پڑھ کر کہ یہاں کون سی ہماری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، اس میں کون سی بہتری ہے، آپ یہ سوال نہیں کر سکتے۔ جو وہ دیکھتا ہے من حیث المجموع، وہ آپ کے پچھلے آگے ہر چیز کو، آپ کے وفات تک کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی چیز کیا ہے، تو تقدیر کو تسلیم کیا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اور سب یہ شے آپ ہوں یا کوئی ہو، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ اس دنیا میں سب کچھ فانی ہے، تو پھر اس کے بعد میں پھر کون سی شکایت رہ گئی؟ ٹھیک ہے آج نہیں مرتے تو کل تو مرنا ہی تھا، پھر کل کوئی اور بات ہو جاتی۔ تو جو جیسا ہے اس کو ویسا تسلیم کیجئے۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ باقی رہنے، منفی الحدوث، اللہ جو ہے حدث سے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی ضرر سے، نقصان سے پاک، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ والخروج عن الاوطان، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، ایک وطن سے دوسرے وطن جانے سے پاک، وہ منفرد، اس کا کوئی وطن ہی نہیں، وہ بلا وطن ہو کر بھی ہر جگہ موجود۔ وطن کی ضرورت انسان کو ہے، انسان کا ہر قسم کا وطن ہے، وہ رہنے کا، ظاہری طور پر جسامت کا، رہائش کا وطن ہے، اس کے دلوں کا بھی وطن ہے، اس کا دل کسی کسی شے پر منجمد ہوتا ہے، کوئی چیزوں پر اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل جس خواہش میں پڑا ہے وہ دل کا وہ وطن بن جاتا ہے۔ اس وطن سے دل کو نکال کر دوسری طرف لے جانا، یہ ایک وطن سے دوسرے وطن کی ہجرت قلبی ہے۔ جس طرح ہجرت بدنی ہے، ہجرت قلبی ہے، روح کا متعلق ہو جانا اشیاء سے، یہ ارواح کی قید ہے اور اس کی رہائش ہے۔ روح کا دنیا سے نکل کر اپنے مالک کی طرف لوٹنا، یہ ارواح کی ہجرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی کے لیے تو فرماتا ہے ارجعی الی ربک، کہ روح جو ہجرت کر کے کسی اور ملک میں جا بسی ہے، جو اس دنیا میں جا بسی ہے، ارجعی الی ربک، اپنے آپ کو اس دنیا کی لذات سے نکال اور اپنے رب کی طرف آ جا۔ نگاہوں کی ہجرت ہے، لذات کی ہجرت ہے، ذائقوں کی ہجرت ہے، سماعتوں کی ہجرت ہے۔ جو برا سننے کی طرف آمادہ ہیں، ارے ارجعی، تم اپنے رب کی طرف، فروا الی اللہ، تم اس سماعت کی طرف جاؤ جو اللہ کی طرف لے جائے، جو اللہ کی طرف بلائے۔ کون سی دنیاوی چیزوں کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہیں کہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے؟ دنیاوی چیز سے مراد ہر وہ شے کہ جو آپ کو اللہ سے اگر دور کر رہی ہے تو وہ سماعت حقیقت میں آپ کی ہلاکت ہے۔ وہ کلمات جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، ان کلمات کی ہجرت ہے، زبانوں کی ہجرت ہے، دماغوں کی، افکار کی ہجرت ہے، اعضاء کی، ہر قسم کی جوارح کی ہجرت ہے۔ تو وہ تمام ہجرت سے اللہ پاک، لیکن آپ کو ضرورت ہے وہ قطع المحاب، اور ہر محبت والی چیزوں سے قطع تعلق کرنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ وہ پاک، منفرد، اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ جس کو کاٹنے کی ضرورت پڑے، لیکن انسان کو وہ ہر محبت کی شے میں گرفتار، ہر شے میں منہمک، منصرف اور دھسا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے۔ وَتَرْكِ مَعَالِمْ وَجَهِلْ، اور جو کچھ جانتا ہے اور جو کچھ نہیں جانتا اس کو چھوڑنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہر شے جانتا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز جہل نہیں ہے، کوئی چیز علم جیسی نہیں، کیونکہ علم خود اس کے لیے کوئی چیز حاصل کرنے کی نہیں، علم کوئی اس کو آگاہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کبھی جاہل ہے ہی نہیں، وہ اتنا پاک۔ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ جو جس چیز سے جاہل ہے اس کو سیکھے، وہ جو جانتا ہے اس میں سے جو جانتا ہے اس جاننے والی چیزوں میں سے بھی کوئی چیزیں اچھی ہیں، کوئی چیزیں بری ہیں، تو جو بری ہیں ان کو چھوڑ کر اچھی چیزوں کی طرف پلٹے، یہ اس انسان کو ضرورت ہے۔
وَأَن يَكُونَ الْحَقَّ مَكَانَ الْكُلِّ، اور انسان یہ چیز جان لے کہ حق اور ذات حق ساری چیزوں کا مکان کل ہے، یعنی مجموعی مکان، سینٹر پوائنٹ آف دی یونیورس، یونیورسل ایگزسٹنس، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ حقیقت میں وہ کامل الکمال اور اکمل الصفات اور پھر جامع الجوامع، وہیں سے سب چیزوں کی ابتدا، اسی پر سب چیزوں کی انتہا۔ اس کو چھوڑ کر جس شے میں انسان نے محبت کی وہ انسان اللہ سے دور ہوا۔ ماں باپ سے محبت اس قدر کہ جب وہ چلے جائیں تو اللہ سے شکوہ کرے کہ یہ اللہ نے ہم سے غلط موقع پر چھین لیا یا اللہ نے غلط کیا۔ اللہ کا فیصلہ تم کیا جانو، وہ رب ہی تو ہے جس نے تمہیں یہ ماں باپ دیے تھے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ محبت تمہارے اندر ڈالی کہ تم اس سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو۔ وہ اولاد بھی تو اسی نے دی ہے، وہ نعمت بھی تو اسی نے دی ہے، تب تو نہیں کہا تھا۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ دیا ہے پھر تمہارے لیے اس میں آزمائشیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، زینت دنیا کے ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے، دنیاوی محبتوں کے ذریعے سے، مال و متاع کے ذریعے سے۔ پھر یہ آزمائشیں جب آ گئیں تو تب ختم، جب تک آزمائشیں نہ آئیں تب تک بڑی بات ہے۔ تو پھر کون سی آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے سپردگی ہے؟ آپ یہ کیسے، کون سے ایمان کی طرف آپ ہیں کہ جب وقتی طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے اور وقت نہ رہا تو اللہ سے دور ہو گئے؟ اللہ کے فیصلوں پر سوال کریں، یہ اتھارٹی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جو دماغ صحیح اور برے کا موازنہ کر رہا ہے وہ دماغ بھی اس نے دیا ہے، اور دینے والے پر سوال۔ آپ کی سوچ کتنی، اتنی آپ سے تھوڑی سی بڑی سوچ رکھنے والے کے پاس آپ جھک جاتے ہیں، تھوڑے سے بڑا سوچنے والے کے سامنے آپ اپنے آپ کو سپرد کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو خلاق ہے، جو کریٹر ہے، اس نے جب آپ اور آپ کی عقلوں کو، آپ کی افکار کو، تو وہ جو طاقت و قوت دی وہ تو اسی نے دی، تو پھر آپ اس سے سوال کیسے کرنے والے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ تک یہ ذہنوں کی سوال نہ پہنچے، اسی لیے اس کو وساوس کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے راضی ہویا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا اسی لیے حکم دیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس رب کی جو انسانوں کا رب ہے، ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، ملک ملکیت والا، کہ جس کے اقتدار میں ساری چیزیں ہوں۔ آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو کوئی غیر اگر اس کے اندر تصرف کرے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ملک الناس، کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، تو اس کی ملکیت کو آپ نے قبول نہیں کیا، تبھی تو اللہ اگر کوئی چیز چھین رہا ہے تو آپ اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، کہ ہم ان خناسوں کے، ان بدماش اور بدذہن لوگ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے خیالات کے ذریعے سے۔ تو وہ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وہ دل کا ایک ایسا خیال جو آپ کے دل کو عقیدت میں تذبذب میں لا دے، کو ایک قسم کی بے چینی میں ڈال دے، وہ وسوسہ کہلاتا۔ اور وہ وسوسہ اگر بڑھ جائے تو ایمان اور عقیدے کی خرابی کا سبب بنتا۔
پھر یہ کون ہے خناس؟ کہا کہ صرف انسانوں میں نہیں ہے جو آ کے آپ کے کانوں میں کہتے ہیں ارے ایسا ایسا ہو گیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ وسوسے انسانوں کے. تو اللہ نے کہا من الجنتی والناس، ہر وہ وسوسے جو جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، اس کی پناہ مانگو اللہ سے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ ایسی آزمائشوں کے وقت میں آپ اللہ سے رجوع ہو جاتے کہ اللہ تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ایمان والوں پر، تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یقیناً یہ سب اللہ کا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا؟ تو کیا آپ کا تھا کہ چھینے جانے پر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا تھا؟ تو اللہ آپ سے پوچھ کر کرے تو پھر وہ مالک ہے یا تم مالک ہو؟ اللہ کو آپ نے سمجھا کیا؟ تو پھر ایمان کامل نہیں ہوا. اور ایمان یہاں پر اب وسوسے انسانوں کے نہیں، جنات اور ابلیس کے وہ ان چیلوں کے آ جاتے ہیں کہ جو اس کے نیچے رہ کر ایمان جس کے اندر ہوتا ہے نا اسی کو یہ وسوسے آتے. بے ایمانوں کو وسوسے کبھی نہیں آتے. تو آپ کے اندر ایمان ہے اسی لیے یہ وسوسے ڈالا جا رہا ہے. تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریے کہ جنات کا وہ چیلا آپ کے اندر، ابلیس کے چیلے وہ وسوسے ڈال کر آپ کے ایمان کو غارت کرنا چاہتے. آپ کہہ دیں جب وسوسے آ جائیں کہ اللہ نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، یہ وسوسے جب آئیں تو کہہ دیں کہ نہیں اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اور وہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا کرنا ہے. اگر تکالیف میں زندگی گزرے اللہ کی ہے، اپنی کیا ہے جو گزار رہے ہیں، مشکلات میں گزار رہے ہیں تو آپ کی کون سی ہے جو آپ شکوہ کریں کہ اللہ ایسا کر رہا ہے؟ آپ مالک ہی کب ہیں؟ آپ خود سے تو پیدا نہیں ہوئے، آپ خود سے تو نہیں بنائے گئے، آپ کے مطالبے پر تو نہیں بنا پیدا کیا گیا، تو پھر ہے کیا آپ کا؟ تو کہیں رب کا ہے، اس نے دی. وہ مشکل میں گزارے، اچھائی میں گزارے، بہتر زندگی میں گزارے، نہ گزارے، وہ خالق. جب یہ عقیدہ ہو جائے گا اللہ اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے بھی اسباب پیدا فرما دے گا. اور یہی ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ فصل کو ختم ہی کر دیتے ہیں کہ فرمایا کہ ان یکون وان یکون الحق مکان الکل. سیدنا امام الحیدروس کا جملہ آپ دلوں کے اندر رقم کر لیجئے کہ یہ بات کے اوپر مشایخین صوفیہ، علماء باللہ کا اجماع اور ان کا قلب اسی کے اوپر جامد ہے کہ ان کے قلب کی تختیوں پر لکھا گیا ہے حق یعنی اللہ ہر چیز کا مکان الکل، ہر چیز کی جگہ، ہر چیز کا مرکز وہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تب ہر چیز آسان ہو جاتی. والتوحید ایضا عند بعضهم، اور ان میں سے بعض یعنی مشایخین اور علماء باللہ میں سے بعض کے پاس توحید یہ بھی ہے کہ انبساط الہ الہیئات لا تقول لی وبی ومنی وشرح الجمیع، کہ آپ ہیئات کے بارے میں بھی کہ انبساط رہے، اس کے بارے میں بھی احتیاط رہے کہ کوئی یہ نہ کہے، لا تقول کوئی یہ نہ کہے. توحید یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ لی میرے لیے ہے. کیسے تمہارے لیے ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں للہ السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے زمین و آسمان میں. تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ میرا ایسا ہو گیا، یہ میرے لیے تھا، یہ میری چیز تھی، ختم. میں کے جھگڑے یہاں پر ہی ختم. لی میرے لیے ہے. کہیں میں و تو، کہیں ہا او ہو، کہیں لا و الا کے نقش تھے. یہی تو بات ہوئی، شاعر نے یہی تو طرف اشارہ کیا. کہیں میں و تو
میں کون تو کون، ہا او ہو لا و الا کیا چیزیں ہیں، یہ کون سی چیزوں کے جھگڑے میں ہیں؟ میرا قلب بنا دیا آئینہ، یہ سارے نقوش مٹا دیا۔ پیر طریقت یہی نقوش تو مٹاتے ہیں، مشائخین صوفیہ کی تربیت یہی تو نقش آپ کے دل سے مٹاتی ہے کہ میں تو کا، جب تک میرے ساتھ، میں میرے لیے، یہ میری تھی، میں نے ایسا کیا تھا، میں وہ کر دیا، جب تک یہ چیزوں کا ہوش رہے گا تب تک کبھی مراد نہیں پا سکتے، مکان الکل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس تک پہنچنا ہے تو یہ نقوش وہی تو مٹا رہا ہے، وہ کبھی اپنا بناتا ہے، کبھی غیر کرتا ہے، کبھی قریب رکھتا ہے، کبھی دور کرتا ہے، کبھی روز روز پوچھتا ہے، لمحہ لمحہ پوچھتا ہے، کبھی کبھی نہیں پوچھتا۔ حضرت سیدنا خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی الحسینی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کے پاس میں واقعہ ہے کہ شروع جب آپ اجمیر میں ساکن ہوئے تو وہاں پر ایک ہندو شخص تھا، نوجوان بچہ تھا، جو روز اس کا راستہ تھا وہیں سے گزرتا تھا۔ پہلے تو وہ کسی دوسرے شہر میں تھا، پڑھائی کے تعلق سے تربیت، اب پڑھ کر کے دوسرے شہر سے واپس اپنے شہر اجمیر آیا تو روز آنا جانا ایک سڑک سے ہوتا تھا، تو وہاں خیمے دیکھتا تھا حضرت خواجہ اجمیر کے، تو دیکھ کر وہ اپنی والدہ کو آ کر کہنے لگا کہ وہ مسلمانوں کا جو ایک استاد ہے یا گرو ہے، وہ ان کو کچھ تعلیم و تربیت دیتا ہے، کیا کرتا ہے پتہ نہیں، کہ لوگ ہمیشہ جمگٹھا ہوتا ہے، لوگ کثرت سے اس کے پاس خدمت میں موجود ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھوں، میں جا کر اس سے ملاقات کروں۔ ماں نے اجازت دی تو آیا حضرت سیدنا خواجہ اجمیر کی صحبت میں، آ کر وہ چند دن آتا تھا، دیکھتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، دیکھتا تھا، جاتا تھا، ان کی عادتیں اطوار دیکھنے لگا۔ دیکھ کر اس کو ایک قسم کی انسیت پیدا ہو گئی اور اس نے چاہا کہ میں یہ دیکھوں کہ محبت کیا چیز ہے، اور اس محبت کے تعلق سے حضرت خواجہ اجمیر سے سوال کیا کہ محبت کا معنی سمجھایا جائے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے کہا کہ معنی تو نہیں بتاتا، بس کچھ دن میری صحبت میں رہو۔ صحبت میں رہا، صبح شام اپنے ساتھ دستر پہ کھلاتے تھے، اپنے لقمے دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے مجالس میں وغیرہ میں۔ قلب اس کا پلٹنے لگا، متاثر ہوا، اور کچھ دن کی صحبت کے بعد کہا کہ جاؤ، اتنے مہینے سے تم میرے ساتھ رہے، اب جاؤ تمہاری چھٹی ہے، چند دن جا کر اب گھر میں رہو، اور جب تک فلاں مدت نہ ہو جائے تب تک واپس نہیں آنا، اور یہ حکم ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس کو احساس ابھی نہیں ہوا تھا محبت کا، تو نکل گیا۔ جیسے ہی والدہ کے پاس گیا، گھر گیا اپنے، وہاں گیا، کھانے کا وقت آیا، کھانے بیٹھا، اندر سے بھوک لگی ہے لیکن کھایا نہیں جا رہا ہے، اٹھ گیا، کھانا نہیں کھایا، پھر اندر جاتا ہے، گھر کے باہر جاتا ہے، آس پاس میں ٹہلتا ہے، ادھر ادھر گھر کے اندر، خالی بس ایک بے چینی، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے ایک بے چینی کا معاملہ۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے پہر کا وقت آیا، کھانے کے لیے بیٹھا، پھر کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ ماں پریشان ہو کے بولنے لگی کہ بیٹے کیا ہوا؟ تو والدہ سے کہنے لگا معلوم نہیں کیا ہے، بس کھانا کھایا نہیں جا رہا، کوئی قسم کی بے چینی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا دن ہوا، نہیں کھایا، تیسرا دن نہیں کھایا، بے چینی میں کہنے لگا کہ مجھے حضرت مسلمانوں کے جو استاد ہیں، مرشد ہیں وہ خواجہ اجمیر سے، مجھے ان سے ملنے کی بے چینی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے مجھے کھانا کھایا نہیں جا رہا۔ آپ کریے، مجھے تو منع کر دیا ہے آنے سے وہ مدت پوری ہونے تک،
اب وہ کمزور ہو رہا ہے دن بدن، اور بے چینی ایسی ہے کہ کمزوری کا تو کوئی فکر نہیں، لیکن بے چینی اس کو ایسی ستا رہی ہے کہ وہ ملاقات کے لیے متمنی رہ رہا ہے اور اس میں اندر سے کھایا جا رہا ہے۔ تو والدہ سے کہا کہ آپ گزارش کر دیں، تو والدہ گئی گزارش کرنے کے لیے کہ بے چین ہے، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا، آپ اگر اجازت دے تو وہ آئے گا آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد میں وہ لوٹ جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں، اس سے کہہ دو کہ وقت پورا ہونے تک نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، جا کر ویسے ہی کہہ دیا۔ بچہ دن بدن نحیف کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد چند دن گزرے، بڑی مشکل سے خود کو روک سکا، واپس بھاگتا ہوا حضرت خواجہ اجمیر کے پاس پہنچا۔ مجلس درس چل رہی ہے، باب الداخلے پر کھڑا ہو کر کچھ کہہ رہا نہیں ہے، آ کر دور سے حضرت خواجہ اجمیر کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ خواجہ اجمیر کی نظر اس کے اوپر پڑی، وہ وہاں دروازے میں کھڑے ہو کر رو رہا ہے، وہ یہاں پر کھڑے ہو کر یہاں پر بیٹھے ہوئے رو رہے۔ وہ دونوں کے رونے کا حال دیکھ کر مجمع سارا رو رہا ہے۔ تو جب کافی دیر کے رونے کے بعد اس کو بلا کر اپنے سینے سے لگایا، اور انتظار و خطار جب رونے کا معاملہ چلا، جب سکوت ہوا تب اس کو کہا محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ محبت شیخ سے شیوخ سے جب ہو جائے تو کھانے کی پرواہ نہیں، خود کی پرواہ نہیں، خود کی اشیاء کی پرواہ نہیں، نہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا خیال ہے۔ یہ محبتیں سارے نقوش مٹاتی ہے، دل آئینہ بنا دیتی ہے، جس میں وہ جلوہ گر ہوتا ہے، جس میں وہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور جب وہ جلوہ گر ہوتا ہے، قلب المؤمن عرش اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے جس پہ وہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اب اس کے جلوے کا جب مرکز بنتا ہے تو سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہاں کہ جب بندہ جو ہے نا، کہ وہ بیدم نے بھی ایک مقام پر کہا تھا کہ اگر میں مل گیا ہوں تو کس کو ڈھونڈتا ہوں میں، وہ اگر میں مل گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بیدم، اگر وہ مل گئے ہیں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں۔ تو یہ ایسی کیفیات ہیں کہ جو زبان سے جتنے نکلتی ہے وہ ایک محدود ہوتی ہے، لیکن محسوسات میں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو لی کہنا چھوڑ دے، وہ بھی مجھ سے یہ کہنا چھوڑ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کیا تو نے نہیں پڑھا کہ کوئی طاقت و قوت نہیں مگر یہ کہ اللہ کی، تو پھر تیری کیا، تجھ سے کیا، ومنی، اور میرے ساتھ پھر میری طرف سے، تیری طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر تو نے کیا کر دیا۔ تو منی، یہ سب دھوکے چھوڑ دیے جائیں۔ سیدنا و شیخنا و مرشدنا و قدوتنا و وسیلتنا الی اللہ سیدنا القطب حبیب عیدروس بن حسین العیدروس جد محترم کی جب ولادت ہوئی تو آپ ولادت کے ساتھ یہ کلمات کہتے تھے کہ بسم اللہ و باللہ و من اللہ و الی اللہ و علی اللہ، کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے طرف، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف۔ تو یہ جو ولایت کے ساتھ ہی، جن کے خمیر کو اللہ تعالیٰ ولادت کے ساتھ ہی چنتا ہے، ان کا پہلے ہی سے میسج یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ وہی ہے اور وہی ہے۔ اور یہی عبارت کی عکاسی ان کے کلمات سے ملتی ہے کہ ان کے جد نے یہاں پر یہ کہا تھا، 11ویں پشت میں جد حضرت عبداللہ العیدروس، اور آپ حضرت حبیب عیدروس وہاں پہ ولادت کے ساتھ کہتے ہیں یہ کلمات کے ذریعے سے کہ یکون الحق مکان الکل، کہ حق اللہ کی ذات ساری چیزوں کا مکان ہے۔ وہ حقیقت التوحیدی،
اور توحید کی حقیقت یہ ہے کہ ما قال الاکابر، جس کو اکابر اولیاء نے کہا، بڑے اولیاء نے کہا، من الصوفیتی، صوفیاء اور اولیاء کے بڑے اکابر شیوخ نے کہا، وہوا محو البشریتی، بشریت کا محو ہو جانا، وتجرد الالہیہ، اور الہی انوار کا جاری ہو جانا، اور الہی انوار کا اس کے اندر پایا جانا، یہ حقیقت توحید ہے۔ بشریت مٹ جائے اور صرف الوہیت رہ جائے، اس کو کہتے ہیں حقیقت توحید۔ اب وہ کیسے؟ حضرت سیدنا مسلم المغربی، شیخ مسلم المغربی کے پاس حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ زیارت کو گئے ملنے کے لیے، تو ان کی شہرت ولایت بہت سنی تھی۔ تو یہ ابو اسحاق ابراہیم عرب تھے، یہ گئے ہیں مغرب کی طرف، اور وہ ابتدائی زمانہ تھا مغرب میں اسلام کا، اور ان کے تلفظ صاف اور واضح نہیں تھے، اور یہ مخارج میں پختہ، ہر چیز میں پختہ، شریعت میں پختہ۔ یہ جب گئے تو حضرت شیخ مسلم المغربی امامت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کتنا بہترین وقت ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں کہ حضرت کی امامت بھی مل جائے۔ جیسے ہی نماز میں شامل ہوئے، حضرت کی خیرت سنی تو وہیں سے کوفت ہونا شروع ہو گیا کہ ارے میں جس شخص کی ولایت کا چرچا سن کے آیا، اس کو تو ٹھیک سے تلاوت کرنا نہیں آتا، تو میں اس کے پاس ولایت کا فیضان کیا ڈھونڈنے آیا ہوں۔ لہذا جیسے ہی نماز ختم ہوئی الٹے پاؤں چلے اور افسوس کرنے لگے کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا تو کچھ ملا ہی نہیں، کیسے کے پاس آ گیا، شہرت کس کی سن لی، یہ سوچ کر نکل گئے۔ فرات کے کنارے پر وقت نماز ہوا تو وضو کے لیے گئے، وضو کر کے پلٹے ہی تھے کہ وہاں پر 2-3 شیر تھے جو سو رہے تھے، جنگل تھا، جنگل ان کا زمانہ تھا، تو سو رہے تھے۔ ان کی آہٹ سے ایک شیر جاگ گیا، اتنے میں دوسرا شیر بھی جاگ گیا، بیدار ہو گیا، اور ان کو جیسے ہی دیکھا ان کے پیچھے شیر بھاگنے لگا۔ اب یہ شیر سے اپنے آپ کو بچا کر شیخ ابو اسحاق بن ابراہیم یہ دوڑتے ہوئے لامحالہ جب وہ ایک حجرے کے سامنے پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ حجرہ حضرت شیخ مسلم المغربی کا ہے۔ جا کر وہ شیر کی آوازیں اور ان کے چیخ و پکار سن کر تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کر شیخ مسلم باہر آئے، پوچھا، وہ ان کے سامنے آتے ہی وہاں پر گر گئے، کہا کہ بچا لیجئے شیر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے ہی شیخ مسلم کی نظر پڑی شیر رک گئے، رک کر خاموش ٹھہر کے سر جھکا لیے، آرام سے بیٹھ گئے۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو شیخ یہ لوگ پیچھے آئے ہیں، مجھے کھا لیں گے، نقصان پہنچا دیں گے، جان کا دھوکہ ہے۔ تو مسکراتے ہوئے گئے، آگے بڑھ کے کان پکڑے شیر کے، پکڑ کے ایک پچکڑ مارا شیروں کو شیخ مسلم نے، اور کہا کہ اللہ کے کتوں، کیا تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے مہمانوں کو ستایا مت کرو؟ بس اتنا کہنا تھا، وہ شیر واپس لوٹ گئے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر ابو اسحاق نے پوچھا کہ شیخ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو کہا کہ زندگی بھر تم اللہ کی مخلوق کی خاطر اپنا ظاہر سنوارتے رہتے ہو، اسی لیے تم اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہو۔ ہم ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا باطن سے ہی کرتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق کو ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ تو محو البشریہ، بشریت کو مٹا دینا، تو تجرد الہیت کا جب ہو جائے، تو جب الہیت ایک سانچے کے اندر اپنے انوار کو ڈالتی ہوئی نظر آئے گی تو ساری مخلوق سے مخلوق اس الہی فیضان کی تابع ہوتی ہے، اس فرد بشر کی نہیں۔ حقیقت میں اس کے اندر کا جو فیضان ہوتا ہے وہ فیضان تابع کر دیتا۔ تو یہ حقیقت توحید ہے، اس کی کئی اور مثالیں ہیں، لیکن جتنی گفتگو ہوئی وہ کافی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو اہمیت کے ساتھ مانا جائے۔
کہ توحید اپنے آپ کو مٹانے کا نام، اتنا مٹا دینا کہ حضرت سیدنا حبیب محمد بن عبداللہ بن شیخ بن عبداللہ بن شیخ بن سلطان الملأ عبداللہ العیدروس الاکبر کے 5ویں پشت میں پوترے صاحب صورت، ان کے بارے میں بھی یہ کلمات ملتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت میں ایسا مقام ہوتا کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کی خبر نہیں ہوا کرتی تھی حضرت حبیب محمد کو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی خبر نہیں، جب تک کہ وہ اس کیفیات سے باہر نہ نکل جاتے جب تک کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ عین مطابق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیفیت کے کہ حضور پر بھی عبادت کے اندر ایسے مقام آ جاتے کہ کون آتا ہے اس کے بعد میں کون پوچھتا ہے کسی کی خبر نہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ رات کے پہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، پہنچتی ہیں، اور حضور جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ محسوس کی تو پوچھا من، کون؟ تو کہا انا عائشہ یا رسول اللہ، میں عائشہ ہوں، حضور کی زوجہ ہے۔ تو کہا اب رات کے پہر میں کوئی اور تو داخل نہیں ہو سکتا، پھر بھی پوچھ لیا، چلو انہوں نے بتا بھی دیا، تو کہا من عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون عائشہ؟ تو کہا بنت ابی بکر یا رسول اللہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو کہا من ابو بکر؟ تو کہا بنت ابو بکر ابن ابو قحافہ یا رسول اللہ، من ابو قحافہ؟ ارے پریشان ہو، تو پریشان ہو کر وہاں پر ایک خوف ایسا طاری ہوا کہ اس کے بعد آگے نہیں بڑھ سکے اور پوچھا بھی نہیں۔ یہاں پر علماء عارفین نے نقطہ لکھا کہ شاید اگر اس وقت حضرت سید عائشہ صدیقہ پوچھ لیتی کہ من انتا، تو شاید انہیں جواب مل جاتا کہ حضور کی حقیقت کون ہے، کہ جو حضور خود بیان فرما دیتے کہ میں کون۔ لیکن چونکہ مقصود نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کھولنا، تو وہ سوال سے بھی ان کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیات جاری ہوتی ہیں، حضور کا فیضان وہ سلسلہ در سلسلہ کڑی در کڑی جاری رہتا ہے۔ جو کچھ ان کے حضور کے باطن میں سیر کرنا چاہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ظاہر و باطن کی نعمتیں عطا فرمائے، اکابرین کی جو کتابیں اور ان کی جو کچھ فیضان کو پڑھنے سننے سنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اکابرین اور خصوصاً سادات بعلویہ کی اس طریقت و سنت پر ہمیں گامزن رکھے، ان کے تمام فیوضات و برکات کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صلاحیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ استعداد و استمداد عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان سے جو افراد اور جو مشائخین وصال فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان عطا فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اکابرین کے ساتھ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ متحد فرما دے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو تمام کو بچائے رکھے، اور ہمارے وہ تمام احباب اقارب اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت کا سامان رکھے، اور اس امت کے جو کوئی بھی ہے اس اہل سنت والجماعت کے خصوصی جو افراد وصال فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور اس کو ہمیشہ اس مسلک کو اس مذہب کو مضبوط رکھے، ان شخصیات کے ذریعے سے، ان کے علوم کے ذریعے سے یا ان کے محنتوں کے ذریعے سے، اور ان کے ہمیشہ اخلاق اللہ تعالیٰ صالح رکھے اور ویسا ہی ان کا بدل فرماتا رہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، والفاتحہ الی حضرت النبی۔
آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. جلدی لاؤ نماز پڑھ لیں. اللہ